वो भी तगड़े हो जाएं, जड़े कहते बाबे शाह ही कोई नहीं। हर वली की दुश्मनी, और कभी गौस पाक की, कभी हज़रत जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए, पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। वो जड़ा उल्लू दा पट्ठा है, वो मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर जी क्या बला है वो। मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू। ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। जब मैं हैरान हो गया यार, ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत तू जेलम दी कुत्ती है, जेड़ा हर बंदे नू पै गई है तू। लेकिन तेनू पता कोई नहीं ना, तू साडी 160 नहीं पचानी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेल में हराम दा उनका है। और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मैं क्या जा कंजरा गल करन लग्या, कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है, तेनू शर्म तो या नहीं पई आउंदी। इस वास्ते इन लोगों की भी इतनी मुरम्मत होनी चाहिए, इतनी 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 मुरम्मत इनकी भी होनी चाहिए। पै जाता है बाबियां नू जनाब, जय जय। मैं क्या तेनू लग पता जाएगा। मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। लानतिया तुझे नहीं पता, वैसे भी तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तोकी नहीं बनता है शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े है, तमाशे बनाए हुए हैं, जो जानदियां बांदरियां लुंबड़ियां उठ के बज बगियां। ओए पै गया जे तुहाडे प्योवा पीरां नू सर निकलो बाहर। असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे, असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे। सुभान अल्लाह। ओए मिर्जे दे खिलाफ तुहाडे प्यो ने करनियां ने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएंगे तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे पियोवां नू पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। बापा जानी जो है इलियास कादरी साहब, इस वक्त सबसे बड़े इनके गौसे वक्त है ना, उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी से मुतल्लिक एक किताबचा लिखा है, जिन्नात का बादशाह। वो चीनी जिन वाला, वो चीनी जिन जिसमें वो वाकया भी है। अच्छा, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है, और वाकया ना सिर्फ लिखा है बल्कि इनके जो छोटू मौलवी हैं ना, वो वीडियो में भी बयान कर रहे हैं और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था, उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा, तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। और इन तालीमात को ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझते हैं। हम कहते हैं ये भी फ्रॉड है। उसमें पता क्या लिखा हुआ है वाकया, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, वो उन्हें वुजू करवाया करता था। एक दिन उसने वुजू करवाने के बाद जो लोटा है ना, उसकी टूटी किबला रुख रखने की बजाय थोड़ी हटा के रख दी, जानबूझ के नहीं, बेध्यानी की वजह से। तो कहते हैं जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने निगाह मार के ना मुरीद को जला के राख कर दिया, उसकी रूह परवाज कर गई। वो मुरीद जो बेचारा इस उम्मीद में अपने बाबे से अटैच था कि ये मेरी हिफाजत करेगा, वो खुद तो मरा, बाबा भी मार के चला गया। हाँ, जाहिर है बाबे ने कत्ले ना किया, 302 लगती है बाबे के ऊपर। हाँ, ज़हन में रखिएगा। तो इनके बाबों ने इनकी आखिरत क्या बचानी है, इनके मुरीद अपनी आखिरत भी ले डूबे, बाबा भी नाल ही ला गए। तो कहते हैं उसके बाद फिर उन्होंने निगाह मारी लोटे की तरफ, तो टूटी सीधी हो गई। ये इन लोगों का, इनके बुजुर्गों का, अब तो मैं कह सकता हूं ना इनके बुजुर्गों का, क्योंकि ये तो मानते हैं ना, इनके बुजुर्गों का ये लेवल है कि वो बजाय लोटे की टूटी को सीधा करने के बंदे मार देते हैं, और फिर हमें ये बताते हैं कि आपने रसूलुल्लाह तक पहुंचना है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बुजुर्गों का दामने करम थाम लें। तौबा तौबा तौबा, दिमाग खराब है साडा, जो अपने मुरीदों को जला के राख कर दें, यूट्यूब से गुस्ताखाना वीडियोस ना डिलीट करवा सकें, उनके साथ हमने अटैच होना है, हमारा दिमाग खराब हुआ है। अब देखें इससे कितने मदनी फूल निकलते हैं। हाँ, मेरा दिमाग किधर जाता है। सबसे पहला मदनी फूल तो यह है कि इनके बाबे जो है ना कत्ले न हक करते थे, 302 उन पे लगती थी, और कुरान में है जिसने किसी मुमिन को न हक कत्ल कर दिया वो हमेशा की जहन्नम में। इनके बाबे बकौल इनके, मैं नहीं कहता, बकौल इनके
ہم تو حسن ظن رکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ اپنے مریدوں کو قتل ناحق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت برباد کر لی. ظاہر ہے خود بھی جہنم میں چلے گئے قتل ناحق کر کے. تو قرآن کا فتویٰ ہے. آج تو آڑے بابے ہوں 302 کٹاوا ہونا ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ رزلٹ نکلا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسباں ہیں، امین ہیں، ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی بالکل فراڈ ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں. انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال تک میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا، 10 سال کی عمر میں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئیں اور 10 سال میں نبی الاسلام کے ساتھ رہا. کہتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے کبھی یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام سے روانہ کرتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. یار 10 سال کا بچہ کھیلے گا ہی نا. نبی الاسلام نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے. انیس نام تھا انس، پیار سے بلاتے انیس بیٹا میں نے تم نے فلاں کام کے لیے کہا تھا. وہ کہتے اچھا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. بس نہ ڈانٹا کبھی، نہ مارا پیٹا. اور تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے، پہلے آپ تے پہنچ جاؤ. میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. لہذا یہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، تو جو باتیں تم کتابوں سے بیان بھی کر رہے ہو نا بغیر بدلی ہوئی، ہمارے نزدیک وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں. ان کے وہ اس وقت میٹھے میٹھے ایک مبلغ جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب. ہائے 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 ہائے. وہ خواجہ باب الحق نقشبند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک مریدنی تھی. ہاں اس کو بادشاہ وقت نے ایک مینارے سے گرایا. ہاں اور وہ بخارے میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے نا وہ بابے کو پکارا. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے. یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے، تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل. اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مینارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑا اور نہر والے پل تے آ کے ملے دوئے. یہ تبدیل تو نہیں ہوا. ظاہر ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا نا. اس کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا سب کچھ.
اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا. اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں. اب میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ نامحرم مریدنی کو کیچ کیوں کیا, یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور کیا ہوا انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے نا, جو بایزید کے خلیفہ تھے, وہ خلیفہ بھی جا کے قبر پہ ہی ہوئے ہیں, مطلب ان کے مرنے کے بعد تو وہ پیدا ہو رہا ہے بندہ. تو محمود غزنوی جب سومنات پہ حملے کر رہا تھا تو اس کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی, تو آخری دفعہ اس کے پاس ابو الحسن خرقانی کا ایک کرتا تھا جو اس نے اللہ کے حضور توسل کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعا کی اور اسے فتح ہو گئی. اور رات کو خواب میں بابا جی آ گئے اور بابا جی ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, اگر تو یہ کرتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں, یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ یہ تعلیمات بتاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں. اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ فرید الدین عطار نے. اب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر ان کرتوں سے کوئی فرق پڑتا تو اس کائنات میں سب سے عظیم کرتا تو رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اسما بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی ایک کالا جبہ وہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی الاسلام پہنا کرتے تھے اور اس کے دھون کو ہم مریضوں کے لیے شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نبی الاسلام کا کرتا مبارک جو صحیح تبرک بھی ہے, جس سے صحابہ کرام نے تبرک بھی حاصل کیا, وہ کرتا جب نبی الاسلام خود پہنتے تھے, اس کرتے کو دیکھ کے تو مشرکین عرب نے اسلام قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد رومنز اور پرشینز کے خلاف جب صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں تو وہ کرتا تو نہیں لے کے گئے, جس طرح یہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کی ہے, انہوں نے تو رسول اللہ کے کرتے سے کوئی دعا نہیں کی ہے. وہاں تو 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں, ہاتھیوں کے نیچے بھی آئے کئی, تب جا کے وہ پرشین امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئی ہے. اور جنگ یرموک میں بھی ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں, تب جا کے رومن امپائر کی کمر ٹوٹی ہے. ادھر تو کوئی کرتے نہیں لے کے گئے, سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر ہمارے وہ جو مرشد ہیں مصباحی صاحب, ہاں اب مصباحی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں بزرگ ہی لکھ کے گئے ہوئے ہیں. یہ کشف المجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, درخت سارے کا سارا سونے کا اور پتے سونے کے اور جڑیں بھی, ہاں نا اینڈ تے کہندے ہاں نا, یعنی میں بھی ہوتے ہی سا, ہاں یہی مطلب ہوتا ہے نا. داتا حضور کشف المجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان دیا,
وہ تو کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں, یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم اس کے جواب میں پھر آپ سے نہ پوچھیں کہ تم بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو کہ وہ نیچے دیکھتے تھے سونا بنا دیتے تھے, درختوں کو سونے کا بنا دیتے تھے. خدا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات مانگے تھے نا, ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی سونے کا گھر بن جائے, تب اسے پیغمبر مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ اس کے جواب میں کیا کہا کہ تم فرماؤ میں تو بشر ہوں, رسول ہوں, اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا تو نہیں ہوا. جہاں پہ نبوت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ کافر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزہ. تیرے بزرگوں کا اتنا مقام ہو گیا ہے کہ ان کے لیے بعد میں یہ ساری چیزیں سونے کی بن جائیں گی. چلیں اس کے بارے میں کوئی کہہ لے گا جی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ کافروں کو معجزے کے طور پہ یہ چیز نہیں دکھانی, صرف قرآنی معجزہ ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے کوئی ساز و سامان کا بندوبست کر دیں, کوئی سواری کا, 700 کلومیٹر دور جانا ہے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر تبوک کے لیے, تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکوں, نہ سواری کے طور پہ نہ ساز و سامان کے طور پر. اے نبی تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں, اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ قتال میں شامل نہیں ہو سکیں گے. اب نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں. تو اس موقع پر اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا, سونے کی اشرفیاں اور اونٹ, اور وہ انہوں نے کمائے ہوئے تھے. وہ اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا نہیں تھے. تو تمہارے بزرگوں کے لیے ہم کیسے مان لیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر جب خلیفہ راشد بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, لیکن اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے, تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرو. تو صحابہ کرام نے پھر مشورہ کر کے ایک جو عام مہاجر کا وظیفہ تھا وہ خلیفہ راشد کے لیے مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ بتا کیا ہیں کہ ابو بکر امور حکومت چلائیں گے اور اس کے عوض جو مسلمان ہیں وہ ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. کتنی گستاخی ہے کہ ابو بکر کے گھر والوں کا خرچہ مسلمان اٹھا رہے ہیں عید کے بقول. لیکن ہمارے نزدیک ایسا ہی ہوتا ہے بھائی, یہ نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر نے مسلح اٹھایا تو نیچے سے سونا نکلا ہے, نہیں نکلتا ایسے سونا, ایسا تو نہیں ہوتا. اوپر دیکھیں تو سونا, اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے ماننے, اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی, تسی بابیاں دے مننے والے ہو. یہی مصباحی صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں ایک بزرگ کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندری جہاز کے ذریعے حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے اور بار بار کیپٹن سے آگے پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئے گا جدہ, تو وہ کہتا تھا ابھی تو یہ بندرگاہیں آئیں گی پھر, اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کرامت دکھائی, اور نے کہا جی کیپٹن صاحب لو پھر جدہ آگے آ جائے. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا.
तो कहते मेरे वाला साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज बंबई बंदरगाह तो चले आए 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आएगा। कहते हूँ बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल, मेरे वाला साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। इस दफ़ा मेरे वाला साहब भी गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे घर, मैं तो 11 दिन तो पहले लिया नहीं सकता, जो तुम लिया सकते हो तो ले आओ। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाला साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? कहते मेरे वाला साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी? हुदैदा, फिर कौन सी आएगी? अदन, फिर कौन सी आएगी? मेरे वाला साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी, तज़किरा गौसिया। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे जी, इन्होंने पता सी कि जद्दे तो बाद इंजीनियर साहब ने भी आना है। इतना बड़ा ब्लंडर बाबे से हो गया। यही मैं कहता हूं, इन बाबों को ना कुरान का पता, ना सुन्नत का पता, ना इनको नमाज ठीक आती है, ना इन्हें ज़कात के मसाइल पता है, ना इन्हें हज के मसाइल पता है। इतनी बड़ी खराबी हो गई कि जो एहराम बांधने की जगह थी मीकात, वो ये सब कॉन्टिनेंट से वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि ये इस तरफ से जा रहे थे। यलमलम एक जगह आती है जो जद्दे से बहुत पहले आती है, इवन जहाज के पायलट को भी पता है। आप उम्रे के लिए जाए, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि यलमलम आने वाला है, अगर किसी ने एहराम नहीं बांधा हुआ या एहराम बांधा अभी तक नियत नहीं की तो नियत कर ले, क्योंकि उसके बाद तो दम वाजिब हो जाएगा। इनके बाबे ने डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया जहाज, वो कोई नहीं पहुंचा, कहानी पे करांदा जे। लेकिन चलो ये तो कहते हैं ना पहुंचा। हम कहते हैं जिस बाबे को मसाइल नहीं पता, पकड़ के मुफ्त में पूरे के पूरे बैरी जहाज के ऊपर जो है ना वो दम वाजिब करवा दिया। सैकड़ों लोग सवार हैं, सैकड़ों बेड़े आप जाके ढूंढे, यानी नेकी की थी, उल्टा मुसीबत ही पा छड़ा। और ये शौक से बयान करते हैं, यानी पूरे जहाज को उड़ा के वहां पे पहुंचा दिया। ये ना जहाज तो अडकुल बनया थे कोई नहीं, हाँ ना तुमसे स्टीम इंजन बना, ना तुमसे हवाई जहाज बना। पूरी जिंदगी तुम्हारे बुजुर्ग मक्के मदीने जाते रहे, ठीक है, किसी को तेल नजर नहीं आया। तेल जाके 1960 में जाके जो है वो अरामको कंपनी जो अमेरिका की, उन्होंने जाके वहां पे निकाला तेल। तो बुजुर्ग किधर रहे? सब कहानियां कराते रहे। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है, बनु सलमा एक चौराहे पर खड़े हुए थे, नबी इस्लाम पास से गुजरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किस लिए खड़े हो? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम दूर गांव एरिया से आते हैं तो नमाज में लेट हो जाते हैं, हमने इरादा किया कि हम मस्जिद नबवी शरीफ के पास मदीना शरीफ में ही शिफ्ट हो जाते हैं ताकि नमाज पे हम टाइमली पहुंच जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जितने कदम चल के आते हो ना तो उतना सवाब तुम्हारे नामा अमाल में लिखा जाता है। तो फिर बनु सलमा ने मदीना शरीफ में शिफ्ट होने का इरादा तर्क कर दिया। आप मुझे बताएं उस वक्त रसूलुल्लाह ने यह मशवरा क्यों नहीं दिया कि उड़ के आ जाया करो, बाद में बाबे जो उड़ेंगे? ओ भाई कोई नहीं था उड़ता, इसका मतलब साहबा इकराम को एक्टिंग में नहीं कर रहे थे, वो नहीं उड़ सकते थे बेचारे, इसीलिए मदीना शरीफ शिफ्ट हो रहे थे। यह है किताबों का दीन। ये मैं आपको कंपैरिजन साथ साथ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। अगरचे बाबे भी उसी खुदा को मानते हैं लेकिन ये क्वालिटीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। कुरान और सुन्नत में आई हुई तालीमात बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह की तालीमात ये लोग पब्लिक के अंदर मशहूर कर रहे होते हैं। अगले दिनों वो बापा जानी की एक वीडियो, उसके ऊपर उनके जो सैकड़ों हजारों मुरीदीन सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे एक मुफ्ती थे दावत इस्लामी के, तो वो फौत हो गए, उनकी कब्र के ऊपर एक मदनी काफिला हाजिरी के लिए गया, तो कहते हैं अंदर से किरात की आवाज सुनाई दे रही थी और जोर की नमाज थी। मुफ्ती दावत इस्लामी की बारगाह में, तो उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुहु सामी के मज़ार पर हाजिर हैं, और हम दोनों ने हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा किरात सुनाई गई हमको। जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई, जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई, जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई, और सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामों की दुआ भी हमने सुनी। अंदाजा करो।
اور نیچے لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے آڈینس کتنا اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں. زور کی نماز میں تو قرات اونچی ہوتی ہی نہیں ہے, کہانی ہے, کوئی آواز نہیں سی آ رہی قبر کے اندر سے یا باہر سے. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. صحابہ اکرام کا سٹیٹس میں آپ کو بتاؤں, قبر تو بہت دور کی چیز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا, وہ شہید ہو گیا. صحابہ اکرام نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو. نبی علیہ السلام کی خدمت بھی اور موت بھی آپ کی موجودگی میں آئی ہے, بالکل ٹھیک رزلٹ نکالا. لیکن نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو, حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی ہے. صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر کوئی چادر نظر نہیں آئی. ان کے بزرگوں کو نظر آتا ہے جی قبر کے اندر کون نماز پڑھ رہا ہے, کوڑ مار رہے ہو, اور نماز زور کی اور کہہ رہے کہ رات کی آواز باہر سنائی دے رہی تھی. زور میں تو آہستہ آواز سے ہوتی ہے. کوئی جھوٹ کرنا تھا تو مغرب عشاء کا ذکر کرتے ہیں, لیکن وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے نا, اور ہم تو تیار بیٹھے ہیں پکڑنے کے لیے. چھوڑ ہی نہ ہو تب بھی ہم پکڑ لیتے ہیں, جب کوئی اتنی چھوڑ کے جائے تو ویسے پکڑی جائے گی. تو صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف دوڑے. اگر کسی نے غلطی سے بھی کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا, یہ سمجھ کے کہ اس کی کیا ورت ہے, لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے. پھر بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے تو رک گئے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رکے ہیں؟ فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو تو نہیں قبر کا عذاب نظر آیا, ان کے بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے, جی آخرت کا بتا دینا, اور چھڑ دو آخرت کا 10 دن دینا. یہ دیکھ کے نا, دیکھ کے میری میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ نہیں پڑھ سکتے, سمجھانا تو دور کی بات ہے جب تک انہوں نے سیکھا نہ ہو کہانیاں. اور دیکھیں یہ باپا جانی جو ہے نا, یہ کئی بار درس دیتے ہوئے نا اینک لگائی ہوتی ہے انہوں نے, اور جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں وہ سامنے پیڈ سے پڑھنے کے لیے ان کو اینک لگانی پڑتی ہے. اور زوم کر لیا کرو اینج کر کے, کم از کم انجینئر صاحب دے فتوے تو بچ جاؤ. اینک کے بغیر جو سامنے لکھا ہوا اردو نہ پڑھ سکے وہ دل کے حال جانے گا. کہانیاں کرانیاں بند کرو. جھوٹ اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا پھر اسیر کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے بزرگ تو یہ کر لیتے تھے, تو وہ کر لیتے تھے, تو یہ کر لیتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے پھر ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کیے, اس پہ لگائے, اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دیکھ تو کوئی سکتا ہی نہیں, لیکن پھر میں اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ گیا. مجھے خدشہ ہوا کہ تم اگر عذاب قبر سن لو تو اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے, اتنا خوف کھا جاؤ گے. صحابہ اکرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات, نبی علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں تو سنوایا بھی نہیں جائے گا, اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ ہے. جھوٹ بولو اور بولو, بولتے جاؤ, اسی لپیٹتے جاؤں گے تھوڑی. اینڈ ریڈی نے گچھی انہوں آگے لا دیں گے قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھ کے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں. تو یہ وہ تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹی موٹی جو ان کے کلیم ہیں. اور جی بزرگ تھے تو وہ ان کا ایک مرید تھا, اس کی بیوی حافظ قرآن تھی, وہ بیچارہ کوہرا تھا, وہ پریشان ہو گیا. بیوی نے کہا میرے نڑے نہ لگی جو تک تو بھی حافظ نہ بڑھے. تو ٹائم قیامت تک کی. وہ جناب پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا. پیر صاحب نے کہا جی کہ جی صبح, اور یہ وہ واقعات جو انہوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, بیان کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوئی ہوئی, یہ وہ چیزیں نے. کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب نے صبح کے وقت جب سلام پھیرا فجر کی نماز میں, دائیں طرف جتنے تھے حافظ قرآن بن گئے, بائیں طرف جتنے تھے ناظرہ بن گئے. اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اس طرح کوئی حافظ قرآن بنتا ہوتا تو صحابہ صوفہ کا جو چبوترا ہے 155 صحابہ کا,
ان میں سے جو احادیث روایت کرنے والے صاحب ہیں وہ تو چند ایک ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے لیے بھی خاص دعا تھی، بخاری مسلم میں آئی. تو وہ حدیثیں نہیں بھولتے تھے. وہ کہتے ہیں میں بھول جاتا تھا، پھر حضور نے میرے لیے دعا کی، میں پھر جو بھی نبی علیہ السلام سے سنتا تھا یاد کرتا تھا. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی دائیں طرف سلام پھیرا تو ان کو ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں، محنت سے یاد کی ہیں بعد میں بھی. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. ورنہ یہ اتنے لوگوں کی نبی علیہ السلام تعلیم کا اہتمام کیوں کرتے تھے؟ حتیٰ کہ مسند احمد میں آیا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے کافر، وہ چھوڑنے کے لیے یہ ان کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا جن کے پاس پیسے نہیں تھے کہ تم لوگ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ بھی جس نے لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے میرے پیچھے نماز نیت کرے، دائیں طرف سلام پھیروں گا سارے حافظ ہو جائیں گے، بائیں طرف سارے ناظرہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو نا، واقعات، وہ سب کے سب خود فراڈ کے اوپر مبنی ہے. ہم جو تم لوگ صحیح بیان کرتے ہو نا وہ بھی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں. جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گارنٹی مجھے دی ہے. اندازہ کرے غیر پیغمبر جو 500 سال بعد آیا اس کے بارے میں ایک کلیم کر رہے ہیں، اللہ نے اسے گارنٹی دے دی ہے. رسول اللہ کے بعد جو کہہ رہے ہیں نا مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے، تو سمجھ لو کہ اے مسلمہ کذاب دا چھوٹا پراج ہے، خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہے یا کوئی اور ہے. ہم نہیں کہتے کہ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہوگا، لیکن ان کی ضد ہے. ہم کہتے ہیں اگر ضد ہے تو لو سامو، پھر فتویٰ لو ساڑھے کو. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں. توبہ توبہ، کیا کبھی ابو بکر عمر عثمان و علی نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ اور یہ آگے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. عقل کا ماتم کرے. جی میرا مرید جو ہے وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو اور اس کا ستر کھل جائے تو میں پہنچ جاؤں گا. میں کہا بڑو سچے قادری. نیچے پجامہ یا کوئی انڈر ویئر پہن کے تو پبلکلی آپ لوگ اپنی تہمت کھول کے بتائیں اور شیخ عبد القادر جیلانی آ کے آپ کی تہمت باندھ دیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح تو بزرگوں کو چیک تو نہیں کرنا چاہیے نا، یہ تو ویسے انہوں نے فرمایا تھا. اور پریکٹیکلی ایک ہوا ہے انڈیا میں، ایک مولوی ان کا قادری تقریر کر رہا تھا، بڑا اچھل کود رہا تھا، اس کی شلوار اتر گئی. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے نا؟ یہاں کے فارغین تبلیغ اس طرح کریں گے، سارے فارغین کو ہم دیوبندی مکتب میں شامل حاصل کر لیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اور کوئی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی اس کی شلوار اوپر کرنے کے لیے آئے. سارے مریدوں کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. اللہ کے بندو تم نے قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا. سورہ الشعراء میں جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو مخاطب کیا، اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تو نے لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اندازہ کریں. اور ادھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے مریدوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے جنت میں، اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تکبرانہ جملے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اچھا پھر یہ بھی یہ پورا قصیدہ ان کی طرف قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے. اور وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار کے اوپر نا جمعے کے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو کبھی کبھار ہی پڑھا جاتا ہے، قصیدہ غوثیہ برل وہاں پہ پڑھا جاتا ہے. یہ قیامت تک سورج جو طلوع ہوگا وہ مجھے میری اجازت سے طلوع ہوگا، مجھے بتائے گا کہ کیا کچھ ہونا ہے. پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں لکھی ہیں نے، مطلب وہ جو کوئی صحابی بھی نہیں سوچ سکتا اپنے بارے میں. تو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر میں بولوں کہ نہ بولوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کیونکہ یہ جتنے میں نے 7-8 واقعات آپ کو بابوں کے بتائے ہیں نا، اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کی تعلیمات بتائی ہیں. تو اب میں حق بجانے میں ہوں یہ کہنے میں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.
جو چیزیں نبی الاسلام ان کے صحابہ کے لیے نہیں ہے تم نے بابوں کے لیے کلیم کی ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ہم بابوں کو توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہے. اور ویسے بھی تم نے ہمیں خود یہ کہانی پڑھائی ہوئی تھی کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو, وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے, یہ جو ایک کہانی پوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے, کولوئی بنائی ہوئی ہے. چلیں یہ تو مانتے ہیں اس کہانی کو, اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تم تو کہتے ہو کہ غوث کتب ابدال یعنی تمہارے بابے صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جانوروں سے بدتر سمجھتے ہو غوث کتب ابدال کو, تم ظاہر ہے جانوروں سے بدتر سمجھ رہے. ہم تو اس بات کو نہیں مانتے. کوئی بھی جانور کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. بہرحال تم کہتے ہو کہ وہ ان گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ افضل ہے تمہارے غوث کتب ابدال سے. تو میں تو چھوٹی بات کر رہا ہوں, باب تشیعی کوئی نہیں. مجھے تو کہنا چاہیے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تشیعی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی کے گھوڑے کی خاک کے مقابلے میں بھی شیعی کوئی نہیں. مجھے تو یہ بولنا چاہیے, تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں. رجوع کرا پھر میں دیتے بھی جی بابے تشیعی کوئی نہیں, بابے تشیعی کوئی نہیں. جی آئے دن انجینئر صاحب نعرہ لگاتے ہیں. تم نے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے نا کہ کوئی غوث کتب ابدال جو ہے وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. خود سے ایک جعلی کہانی. ہاں یہ ضرور ہے حدیث ابو داؤد کے اندر, جب مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروا رہے تھے بنو امیہ کے لوگ کر رہے تھے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی موجودگی میں, وہ گورنر کوفہ تھے, وہ اپنے سامنے کروا رہے تھے. مسند احمد میں موجود ہے, جدھر پھر ان کو بڑا غصہ آیا حضرت سعید ابن زید کو جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور حضرت عمر کے وہ بہنوئی تھے. انہوں نے کہا اوے مغیرہ, اوے مغیرہ. اور ایک روایت میں آتا ہے اس ظالم کو دیکھو اپنے سامنے ایک جنتی کے اوپر لعنت کروا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نبی کے صحابی کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ ایک جنتی شخص کے اوپر لعنت کروائی جا رہی ہے. میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, طلحہ جنت میں. عشرہ مبشرہ والی انہوں نے حدیث سنائی اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا تم بعد کے لوگ جتنے ہو نا, تمہیں عمر نو بھی مل جائے نا, تو جو نبی کا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا اور اس کے چہرے کے اوپر گرد آ گئی, مٹی, اس جہاد کی وجہ سے, تو کوئی شخص جو ہے عمر نو بھی اسے مل جائے نا, وہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے نا, وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. حدیث میں یہ تھا کہ جس صحابی کے جسم پہ گرد آ جائے جہاد کرنے کی وجہ سے, اس صحابی کے برابر, عمر نوح کے برابر بھی کسی کو عمر مل جائے, وہ نیک اعمال کرتا رہے, نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے کہانی بنا دی کہ جی گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. جو صحیح بات ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کیا موجود ہے. تو جب تم کہو کہ کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں, تو تم خود ہی کہہ رہے ہو نا باب تشیعی کوئی نہیں. ہم تو پھر بھی بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شیعی کوئی نہیں. تم نے تو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باب تشیعی کوئی نہیں. تو میرا نعرہ تم سے بہتر ہے اللہ کے فضل سے, لیکن توجہ نہیں تھی.